अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला ख़ातिमिल अंबिया मुहम्मदिन मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा नूरिल खुदा हबीबिना व हबीबी रब्बि किब्रिया व अला आलिहि व अस्हाबी अजमाइन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, प्रोग्राम अलिफ लाम मीम के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान मियां सनाउल्लाह। आज मेरे साथ जो हमारे दीनी स्कॉलर्स तशरीफ़ फरमा है, मैं इनका तारफ़ करवाता हूँ। हमारे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज़ मोहम्मद ज़हीर साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब माशाल्लाह मारूफ़ आलिम दीन हैं, बैनुल-अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। नाज़रीन, आज हमारे दूसरे मेहमान हैं प्रोफेसर डॉक्टर सैयद शाहिद रिमज़ी साहब। जी डॉक्टर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब भी माशाल्लाह मारूफ़ आलिम दीन हैं, आप बैरियर यूनिवर्सिटी से वाबस्ता हैं, तदरीस के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए, मैं आपको भी खुशामदीद कहता हूँ। शुक्रिया। नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का मौजू है हज की मुशक्क़तें और हुज्जाज कराम के रवैये। जी नाज़रीन, खुशनसीब हैं वो लोग कि जिन्हें अल्लाह ताला ने अपने घर बुलाया, हज बैतुल्लाह की सादत नसीब की। अब हुज्जाज कराम के काफ़िले वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में आना शुरू हो गए। इस तरह से अपने अपने ममालिक के अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। पाकिस्तान के अंदर भी हज फ़्लाइट्स आना शुरू हो गई हैं, हुज्जाज कराम तशरीफ़ ला रहे हैं। अल्लाह ताला सब के हज को, सही जुहद को कबूल फरमाए। हज मबरूर व साय मशकूरा, उनका हज मबरूर हो जाए और सही सारी अल्लाह ताला कबूल करे। लेकिन कुछ चीज़ें जो हैं वो हर इबादत के साथ जुड़ी होती हैं और वो देखना बहुत ज़रूरी है। और फिर हज जैसी अहम तरीन इबादत कि जो तमाम इबादत का मजमूआ है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात के मुताबिक तो इसको एक तरह से जिहाद के मुतरादिफ भी करार दिया गया है कि एक जिहाद है पूरे को पूरा ही। जैसे ख़वातीन के बारे में आता ना, पूछा कि हम जिहाद नहीं कर सकती, तो कहा कि फिर इबादत कर लो, हज कर लो। तो इस अहम तरीन इबादत के साथ बहुत सी चीज़ें जुड़ी हुई हैं। ख़ास तौर पर इंसान के रवैये, बिहेवियर, उसका मिजाज, वो तमाम इबादत इन्हीं अखलाकी तालीमात की तरफ इंसान को लेकर जाती हैं, बंदा मोमिन को लेकर जाती हैं। लेकिन ये चूँकि एक इज्तिमा बैनुल-अक़वामी सतह का होता है, मुख्तलिफ़ ज़ुबानों के, मुख्तलिफ़ रंगों के, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों के लोग वहाँ पर आए होते हैं, और बाज़ औक़ात बहुत सी दूसरी तहज़ीब की बातें एक तहज़ीब के लोगों को बड़ी नागवार गुज़रती हैं। और फिर इस मामले में अक्सर जो सुनने में आता है या देखने में आता है, जिसकी वीडियोज़ वगैरह लोग शेयर करते हैं, कि हमारे इस खित्ते के लोग ज़्यादा हसास हैं। मैं हसास का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा इसलिए कि ये दूसरों की बाज़ अच्छी आदत को भी, जो इन्हें अच्छी नहीं लगती, बहुत ही बुरी नज़र से देखते हैं और उस पर फिर अपने गम व गुस्से का इज़हार भी कर देते हैं। लेकिन हज की इबादत जो है वो इसी बिहेवियर को तो दुरुस्त करती है। वो एक बड़ी खूबसूरत बात किसी साहिब इल्म ने की थी कि जब उनसे पूछा किसी ने कि ये जो हलक करवाते हैं और सर मुंडवाते हैं, तो इसका क्या मकसद है? तो उन्होंने कहा मकसद कोई नहीं, अल्लाह ताला को जहाँ कुर्बानी और चीज़ों की ज़रूरत नहीं है मकसद सिर्फ ये है कि बंदा अपनी गर्दन झुका के बैठ जाता है। कहता अल्लाह ताला मैंने गर्दन झुका दी है, अगर तेरी राह में बाल उतरवाना मंजूर है तो वो भी मंजूर है, अगर उससे नीचे कोई चीज़ गर्दन कटवाना मंजूर है तो वही मंजूर है। असल है ये रूह। तो अगर हुज्जाज कराम इन मुशक्क़तों भरे सफ़र में और मुशक्क़तों भरे अमाल में सब्र का दामन हाथ से छोड़ दें और लोगों की छोटी छोटी बातों पर नागवारी का इजहार करें और फिर जल्दबाजी का मुजाहरा करें, सबकत ले जाने की कोशिश करें, उसके नतीजे में दूसरों की हक तलफी करें, और फिर यही मिजाज और रवैया हज करने के बाद हाजी साहब साथ लेकर के आ जाएं, तो उससे बुरी बात है। एक तो वहाँ और फिर साथ ले आए। तो इस पर इंशाल्लाह हम बातें करेंगे कि ये रवैये जो हज जैसी इबादत चेंज करना चाहती है, ये कैसे चेंज हो सकते हैं। और वापस जब हुज्जाज कराम आएँ तो मैं समझता हूँ हमारे रहनुमा जो बैठे हुए हैं ये हमारी रहनुमाई करेंगे कि अगर यही आला अखलाकी इक़दार जिनको प्रमोट करना, जिनको फ़रोग़ देना सफ़र हज का एक मकसद है आम तरीन,
اگر یہ قاضی صاحب وہ ساتھ لے کر کے آئیں اور ان کے ہر قول و فعل سے ان کا اظہار ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قبولیت حج کی ایک بہت بڑی علامت ہے کہ یہ صرف یعنی حج کر کے وہاں چھوڑ نہیں آیا لیکن حج اس کے اندر سمو گیا ہے اور اب وہ ظاہر ہو رہا ہے کہ اس نے کیا ہے. تو آج اس پہ انشاءاللہ ہم رہنمائی حاصل کریں گے اور ہمارے جو بہن بھائی حج بیت اللہ کی سعادت جنہیں نصیب ہوئی ہے ان تک بھی ہماری آواز پہنچے گی تو وہ بھی اپنا جائزہ لے سکیں گے دینی تعلیمات کی روشنی میں کہ اگر وہاں کوئی کمی کوتاہی رہ بھی گئی ہے تو اب بھی اس کا ازالہ ہو سکتا ہے کہ اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے ان اعلیٰ اخلاقی جو تعلیمات ہیں جو معیار ہیں ہمارے اخلاقیات کے ان کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے. تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ صحیح معنوں میں ہم نے یہ مشقت والا سفر کیا. تو میں گفتگو کا آغاز پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب سے کرتا ہوں. ڈاکٹر صاحب جو مقصد عبادات ہے اسلام کا یعنی اللہ تعالیٰ نے کہا نا کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون تو ظاہر ہے کہ کوئی مقصد ہے نا عبادات کا اور پھر یہ کہ ان عبادات کے نتیجے میں انسان کی جو شخصیت سازی ہوتی ہے کردار سازی ہوتی ہے اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الرسل وخاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین وبعد. جی بہت شکریہ میاں صاحب، آپ نے بہت اچھے اور اہم عنوان پر گفتگو کے لیے مجھے موقع عنایت فرمایا. میں اپنی گفتگو کا آغاز اس دعا سے کرنا چاہوں گا کہ جن ہمارے بہن بھائیوں کو اللہ رب العزت نے توفیق عنایت فرمائی ہے حج کی، اللہ رب العزت ان کے اس حج کو قبول فرمائے اور ہمیں بھی بار بار ادب و احترام کے ساتھ حرمین طیبین کی حاضری نصیب فرمائے. جیسے آپ نے شروع میں اپنے جو پروگرام کے تعارف اور ابتدائیہ ہے اس میں فرما دیا کہ تخلیق انسانی کا مقصد کوئی شک نہیں ہے کہ اس سے عبادت ہے. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون کہ ہم نے جن و انس کی پیدائش صرف اس لیے کی ہے کہ وہ ہماری عبادت کریں. یہ تو ہو گیا تخلیق انسانی کا مقصد. اب آتے ہیں جو آپ کا سوال ہے کہ ان عبادات کا مقصد کیا ہے جو اللہ رب العزت نے جس مقصد کے لیے ہمیں پیدا کیا ہے. تو قرآن و سنت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو ہمیں تقریباً اکثر عبادات کا کوئی نہ کوئی فلسفہ کوئی نہ کوئی مقصد قرآن کے اندر اور حدیث مبارکہ کے اندر مل جاتا ہے. مثال کے طور پر اگر ہم نماز کی بات کرتے ہیں تو اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر. جی جب ہم روزے کی بات کرتے ہیں تو اس کے مقصد میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون جی کہ ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے. ابھی الحمدللہ ہم سب نے عید منائی ہے اور اس پر سنت ابراہیمی کو زندہ کیا ہے. اس کے حوالے سے بھی قرآن مقدس ہماری رہنمائی یہ کرتا ہے کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم کہ اللہ رب العزت کو اس قربانی کے جانور کا نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے، اس کو تو تقوی پہنچتا ہے. جی جس عبادت کا آپ ذکر فرما رہے ہیں حج کا، اس کا جہاں ذکر آتا ہے قرآن مقدس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 197 میں، اس میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج الی آخر الآیات. آخری حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں آداب بیان ہونے کے بعد وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقون یا اولی الالباب. اس میں بھی اللہ رب العزت تقوی کا ذکر فرما رہے. تو یہ قرآنی آیات یہ نصوص ہماری رہنمائی کر رہی ہیں کہ یہ عبادات جتنی بھی ہیں ان کا الٹیمیٹ جو گول یا ٹارگٹ ہونا چاہیے، جو آبجیکٹیو انسان کے ذہن میں ہونا چاہیے، وہ تقوی کا حصول ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی جو شخصیت ہے اپنا جو کردار ہے اس کی بہتری مقصود ہونی چاہیے. تقوی کا کیا مطلب ہے کہ انسان اپنے آپ کو بچائے. یہ اس کا جو مادہ ہے وہی اس کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو بچانا. اب بچانا کس سے ہے؟ ہر ناپسندیدہ عمل سے اپنے آپ کو بچانا ہے. جو صحابہ کرام کے درمیان گفتگو میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان جو گفتگو تھی اس میں تقوی کی تعریف یہ کی گئی کہ انسان گزر رہا ہے ایک خاردار جھاڑیوں کے راستے سے تو اس میں اپنے کپڑوں کو بچاتے ہوئے کیسے گزرتا ہے. یعنی معاشرے کے اندر جو مختلف قسم کی
مفاسد موجود ہیں اور اس کے پاس وسائل گناہ کے اور نافرمانی کی موجود ہیں، ان سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے کیسے وہ گزرتا ہے۔ اب یہ عبادات اگر اس کے اندر تقوی پیدا کر رہی ہیں، یا دوسرے نمبر پر اگر ہم آتے ہیں شخصیت سازی کے حوالے سے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اکمل الایمان ایمانا احسنہم خلقا، کہ ایمان کامل اس آدمی کا ہے، مومنین میں سے اس کا ایمان کامل ہے جس کا اخلاق اچھا ہے۔ اور اخلاق آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میری بعثت کا مقصد یہ ہے کہ میں مکارم اخلاق کو پروموٹ کروں اور اس کی تتمیم اور تکمیل کر کے جاؤں۔ یہ نصوص احادیث کی ہوں، قرآن کی آیات ہوں، ان کا مطالعہ اگر ہم کریں تو ہمیں عبادات کا مقصد سمجھ میں آ جاتا ہے۔ نمبر ایک تو سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے تقوی کا حصول ہے، جس کے ذریعے سے اللہ کی رضا مقصود ہے۔ دوسرے نمبر پر اپنے اخلاقی رویوں کی تطہیر اور پاکیزگی بھی مقصود ہے، کہ اخلاق کس چیز کا نام ہے؟ اخلاق صرف میٹھے بول کا نام نہیں ہے۔ خوش اخلاقی ہمارے ہاں ایک اس کی بھی تعریف بڑی محدود کر دی گئی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں جو اچھے انداز سے بات کرتا ہے، جو بڑے مسکرا کر ہمارے ساتھ بات کرتا ہے، وہ خوش اخلاق ہے۔ یہ خوش اخلاقی کا ایک حصہ ضرور ہے۔ آپ علیہ السلام کا فرمان ہے ان تلقى اخاك بوجه طليق، خندہ پیشانی سے ملنا، یہ اخلاق ضرور ہے، لیکن یہ کامل اخلاق یہ نہیں ہے۔ اخلاق کی اگر ڈیٹیل میں ہم جاتے ہیں تو اس کے اندر ناپ تول میں پورا کرنا بھی ہے، اس میں جھوٹ سے اپنے آپ کو بچانا بھی ہے، اس میں رشوت سے اپنے آپ کو بچانا ہے، سود سے بچانا ہے۔ یہ ساری چیزیں اگر انسان کے اندر آئیں گی تو پھر اس کو سمجھا جائے گا کہ یہ اصل میں حسن خلق اس کو نصیب ہوا ہے۔ اگر صرف زبانی حد تک یا ہونٹوں کی مسکراہٹ تک محدود رکھیں گے تو یہ اخلاق کی تعریف مکمل نہیں ہے۔ تو اگر دو لفظوں میں جواب عرض کروں آپ کے سوال کا کہ اسلام میں عبادات کے مقصد کیا ہے، تو پہلا مقصد تو تقوی کا حصول ہے، اور دوسرے نمبر پر انسان کی رویوں کی تطہیر اور اس کے اندر جو آلائشیں ہیں اس سے ان کو پاکیزہ کرنا ہے۔ بہت اچھا جی ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر تریم صاحب، ابھی ڈاکٹر صاحب نے بڑی ماشاءاللہ سے راسل گفتگو کی ہے، اور جو ٹاپک ہمارا ہے وہ بھی رویوں کے حوالے سے ہی ہے کہ حج کا سفر اور پھر ارکان مناسک حج کی ادائیگی جو ایک بڑا مشقت والا سفر ہے اور عمل ہے، اس میں سے جب ایک حاجی گزرتا ہے، یعنی بندہ مومن وہ حج کرنے جاتا ہے، اس میں سے گزرتا ہے، تو اس کی شخصیت میں جو نکھار آتا ہے، جو تعمیر شخصیت اس کی ہوتی ہے، آپ کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ شکریہ میاں صاحب، وہ نظر آنا چاہیے۔ شکریہ میاں صاحب آپ کا۔ بنیادی طور پر جو بھی ڈاکٹر صاحب نے آیت مبارکہ سورہ البقرہ کی پڑھی 197، اس میں جو الفاظ ہیں الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ اللہ اکبر۔ بس یہ تین الفاظ جو ہیں یہ اصل بنیاد ہیں۔ جی ہاں، مجھے ایسے سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنیادی طور پر حاجی کو اصول دیے ہیں کہ اگر تم حج کرنے کے لیے جا رہے ہو تو یہ تین پہلو ہر مرحلے پر تمہارے سامنے ہونے چاہیے۔ جی، پہلا کہا فلا رفث، کسی بھی طرح کی بےہودگی جو ہے وہ تم سے نہ ظاہر ہو، ولا رفث ولا فسوق، نہ کسی طرح کا جو ہے وہ تم گالی گلوچ، سخت الفاظ، اس طرح کی کوئی بات، ولا جدال، اور نہ جھگڑا ہو۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تینوں کی تینوں چیزیں بنیادی طور پر انسانی اخلاق کی تربیت کا اصل ہیں۔ جی جی، اب اسی تینوں کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو مثال کے طور پر جب حاجی سارے جمع ہیں مینا کے اندر، 8 ذوالحجہ سے یہ عبادات شروع ہو جاتی ہیں۔ مینا میں سب حجاج کرام نے پہنچنا ہے، 8 کی ظہر جو ہے وہ ہم نے جا کے مینا میں ادا کرنی ہے، پھر اس کے بعد عرفات میں جانا ہے، پھر اسی طرح رات کو مزدلفہ میں آنا ہے۔ تو اتنا زیادہ انٹریکشن ہے ایک دوسرے کے ساتھ جی، کہ ہر لمحے یہ بہت زیادہ پاسبلٹیز ہیں کہ کہیں نہ کہیں بندے سے سخت الفاظ ادا ہو جائیں، جی جی، کوئی جھگڑا ہو جائے، کسی کی حق تلفی ہو جائے، لمحے لمحے کے اوپر یہ سارے مناظر ہو سکتے ہیں۔ جی، تو ان سارے مناظر پیش آنے سے پہلے ہی پیش بندی کر دی گئی ہے کہ اس طرح کی سچویشن تو ہو سکتی ہیں، لیکن حاجی حج کرنے والے کو یہ باقاعدہ طور پر تینوں چیزوں کے بارے میں خاص کہہ دیا گیا، احرام کی حالت میں ہو اب اپنے سطر کی حفاظت کرو، جی، تمہیں لیے بڑی ضروری ہے یہ۔ پھر اسی طرح
تم ایک دوسرے سے مل رہے ہو، جیسے بھی آپ نے بھی ذکر فرمایا کہ مختلف قومیں ہیں، مختلف لوگ ہیں، مختلف مزاج ہیں، اکٹھے ہو گئے ہیں۔ جی اب مزدلفہ میں کوئی پتہ نہیں کوئی کون کہاں ہے، جی جی یہ نہیں ہے کہ پاکستانی ایک جگہ پہ ہیں، ہندوستانی ایک جگہ پہ ہیں، جی فلاں ملک ایک جگہ پہ، سارے اکٹھے، جس کو جہاں جگہ مل رہی ہے وہ وہاں پہ آ رہا ہے۔ جی جی تو اتنی زیادہ گہما گہمی کے اندر یقین کی صورتحال یہاں بن سکتی ہے کہ جدال بھی ہو سکتا ہے، لڑائی جھگڑا بھی ہو سکتا ہے، سخت الفاظ بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس کے اوپر کنٹرول کرنا، جی جی اپنے آپ کو اس بات پر تیار کرنا، یہ اصل میں حج ہے۔ جی جی اور جس نے اس چیز کے اوپر اس حج کے 5 دنوں میں تربیت دے لی اپنے نفس کی، اس کے اندر یہ نکھار پیدا ہونا شروع ہوگا کہ وہ واقعتاً اس کے رویے سے یہ پتہ چلے گا کہ کیسے اس نے اس عبادت کو سمجھا ہے اور اللہ کے حکم کو کیسے کرنے کی کوشش کی ہے۔ بہت اچھا جی، بہت اچھا ڈاکٹر صاحب۔ ابھی جیسے ڈاکٹر ترمذی صاحب نے حج کے ان مراحل کا تذکرہ کیا ہے، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ دیکھیں منا میں حاجی نے صبر کر لیا، ٹھیک ہے نا جی، لوگ دیکھا کہ صبر کر رہے ہیں، عرفات میں چلا گیا، وہاں رو رو کے گڑ گڑا کے دعائیں بھی مانگی، مزدلفہ میں بھی گیا، وہاں پہ بھی دعائیں مانگی، حرم میں گیا تو وہاں جا کر جو ہے طواف کیا، صحیح کی، اللہ کا گھر سامنے نظر آ رہا، اللہ کا خوف دل کے اندر طاری ہو گیا، تو وہاں بھی وہ سب کچھ کر لیا۔ رمی کی تو وہ سمبولک شیطان کو کنکریاں بھی ماری اور غصے کا اظہار بھی کیا وہاں پر کہ کیوں ایسے کیا تھا، لیکن جب واپس آیا تو گھر میں بیٹھ کر بیوی بچوں کے ساتھ صبر کا معاملہ پیش آیا، تو پہلا سوال ذہن میں یہ آیا میں تو حج کر کے آیا، اب ان کو میری بات ماننی چاہیے۔ محلے میں نکلا، باہر گلی میں نکلا تو لوگوں کو دیکھا تو پھر بھی آیا کہ میں تو حج کر کے آیا ہوں، ان کو چاہیے میرا احترام کریں، ٹھیک ہے۔ اور وہ جو للہیت وہاں پیدا ہوئی تھی ان مقامات کے ساتھ، وہ جب تنہائی میں آیا گھر میں تو وہ دور ہونا شروع ہو گئی، یعنی جب نفس کو پتھر مارنے والی بات آئی، شیطان کو تو مار لیے، تو اس وقت جو ہے نا غافل ہو گیا، نمازوں میں غفلت برت لی، وہاں تو 5 وقت جماعت سے پڑھتا رہا، ٹھیک ہے نا، توبہ استغفار بھی کرتا رہا۔ تو اب یہ جو عبادات جیسے ابھی آپ نے فرمایا تھا کہ عبادات تو بہت کر لی، حج کے مناسک ادا کی، عبادت کی نا جی، لیکن وہ اخلاقی معاملات کا جو رویہ تھا جس کی 3 بنیادیں، یعنی حدیث میں بھی حج مبرور کی ہی علامت بتائی تھی، لم یرفث حج مبرور کی ہی علامت، جی، وہ جو اخلاقی بنیادیں تھیں، اخلاقیات کے پیمانے تھے، وہ آ کر کے خدا نہ خواستہ چھوڑ دی۔ عبادات ایک پلڑے میں ہیں لیکن دوسری طرف کچھ نہیں ہے، تو اسلام کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں عبادات کی قبولیت کے جو مختلف معیارات ہیں نا، ان میں سے ایک اہم معیار یہ ہے کہ اس عبادت کے کرنے کے بعد انسان کے اخلاق اور رویے میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا نہیں، جی یہ جی ایک اہم معیار ہے۔ جی جی یعنی یہ جملہ جو میں نے عرض کیا ہے اس پر اگر ہم توجہ دیں کہ عبادات کی قبولیت کے بہت سارے معیارات ہیں، مثلا ایک معیار یہ ہے کہ عبادت کی توفیق ملی، جی دوبارہ اسی عبادت کی توفیق مل جانا پچھلی کی قبولیت کی دلیل ہے۔ جی اسی طریقے سے ایک بہت اہم معیار یہ ہے کہ انسان اگر کوئی عبادت کرتا ہے، جی اس عبادت کرنے کے بعد اس کے سماجی رویوں پہ، اس کے معاشرتی تعامل میں، اس کے لوگوں کے ساتھ جو انٹریکشن ہے اس میں کوئی مثبت تبدیلی آنا بھی ضروری ہے۔ جی مثال کے طور پر اگر ہم احادیث قرآنی آیات کے اندر، جیسے میں نے پہلے آیت پڑھی تھی، اس کی تشریح نہیں کر سکا، وہ ہمیں یہی سمجھا رہی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، جی کہ نماز جو ہے وہ بے حیائی کے اور منکرات سے، ناپسندیدہ چیزوں سے انسان کو روکتی ہے۔ جی اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ سارے کام بھی کیے جا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے وہ نماز کے تقاضوں کو پورا نہیں کر رہا۔ جی اگر نماز کامل ہوتی تو لازمی طور پر یہ بات تھی کہ اس کے رویے میں، اس کے تعامل میں، اس کے معاملات میں، اس کے اخلاق میں، اس کے سماجی رویوں میں تبدیلی ضروری تھی۔ اگر نہیں آ رہی تو اس کا مطلب ہے یہ ظاہری حیت تو پوری کر رہا ہے۔ اسلام صرف ظاہری حیت کو قبول نہیں کرتا، جی اس کی امپیکٹ فل جو سچویشن ہے نا، اسلام وہ مانگتا ہے کہ بھئی جی اس کا کوئی اثر بھی نظر آنا چاہیے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان صرف ایک عادت پوری کرے، ہاں فرض ادا ہو جائے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس کے ذمے جو فرض ہے وہ ادا ہو جائے گا، جی لیکن اس کا مقصد حاصل نہیں ہوگا۔
اسی طریقے سے روزے کے حوالے سے جو حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی کرتی ہیں، آپ علیہ السلام نے فرمایا من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجہ ان یدع طعامہ وشرابہ، جو آدمی نہیں چھوڑتا جھوٹ بولنا اور اس کے ساتھ اس کے مطابق عمل کرنے کو نہیں چھوڑتا، تو اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ آدمی بھوکا رہے یا پیاسا رہے۔ اللہ اکبر۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ صرف ظاہری حیت مقصود نہیں ہے، اس کا مقصود کچھ اور ہے۔ اسی طریقے سے صحابہ کرام نے ایک موقع پر عرض کیا، ایک خاتون کا ذکر ہے، صحیح حدیث ہے کہ ایک خاتون ہے، بڑی نیک ہے، بڑی تہجد گزار ہے، بڑی صدقہ خیرات کرتی ہے، بڑا جو ہے نا وہ اس کے اندر قرآن کی تلاوت اور خشوع و خضوع اور بس ساری عابدانہ صفات اس کے اندر موجود ہے، لیکن پڑوس والے اس سے تنگ ہیں، اس کے ہمسایوں کو اس سے تکلیف پہنچتی ہے اس کے رویوں کی وجہ سے، تو اس کے جواب میں آپ علیہ السلام کے الفاظ ہیں ہی فی النار، یہ آگ میں جائے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف عبادات کی ظاہری حیت مقصود نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور چیز بھی مقصود ہے۔ پھر آپ علیہ السلام ایک دفعہ تشریف فرمایا، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے پوچھا من المفلس، مفلس کون ہے؟ صحابہ نے عرض کیا من لا درہم لہ ولا دینار، وہ آدمی کی جس کے پاس درہم و دنانیر نہ ہو، یعنی جس کے پاس کرنسی نہ ہو۔ اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں، میری امت کا مفلس وہ ہے جو دنیا سے میں جو بھی گزارے گا، جب قیامت کے دن آئے گا تو اس کے پاس بہت سارے اعمال ہوں گے، بہت زیادہ تعداد میں اعمال ہوں گے، لیکن کسی کو تکلیف پہنچائی ہوگی، کسی کا خون بہایا ہوگا، کسی کو بدتمیزی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی، کسی کا حق دبایا ہوگا۔ اب ہوگا کیا؟ اللہ رب العزت اصحاب حقوق کو بلائیں گے اور وہ اپنا حق کے بدلے میں اس سے نیکیاں لینا شروع کریں گے، اور وہ نیکیاں لیتے جائیں گے یہاں تک کہ اس کے اوپر سے جو نیکیاں اس کے پاس تھیں وہ اکاؤنٹ خالی ہو جائے گا۔ پھر اصحاب حقوق کی فہرست ابھی موجود ہے، لمبی لائن لگی ہوئی ہے، اللہ رب العزت ان کے گناہ اب ایکویٹ کر کے اس کے اوپر ڈالنا شروع کریں گے۔ ایک لمحہ آئے گا جب وہ لوگ ختم ہوں گے تو یہ دوسروں کے گناہ اٹھا کے جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت کا مفلس یہ ہے۔ اب دیکھیں اس حدیث کی تناظر میں اس آدمی کے اعمال تو بہت تھے، اتنے تھے کہ اتنے لوگوں کی ضرورت بھی پوری ہوئی، پھر بھی تو اس کا مطلب ہے صرف عبادات اور اس کی ظاہری حیت مقصود نہیں ہے، ان اعمال کو پروٹیکٹ کرنا، ان کو محفوظ کرنا اور ان کو آخرت میں ساتھ لے جانے کے لیے انسان کے سماجی رویوں کا، انسان کے اخلاقی تعامل کا بہت زیادہ دخل ہے۔ اگر کوئی عبادت کرنے کے بعد یا عبادت کے نتیجے میں عبادت کے ساتھ ساتھ اس کے سماجی رویوں میں تبدیلی نہیں آ رہی، اس کے اخلاق بہتر نہیں ہو رہے، اس کا تعامل لوگوں کے ساتھ بہتر نہیں ہو رہا، تو اس کا مطلب ہے اس کی عبادت کی قبولیت کے جو معیارات ہیں ان کے اوپر یہ پورا نہیں ہوتا۔ جی بہت اچھا جی۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ ہمارا جاری ہے، اور جیسے ڈاکٹر عزیز صاحب نے ابھی بہت ہی خوبصورت انداز میں یہ بتایا کہ عبادات ایک طرف بہت ہیں آپ کے پرڈے میں، لیکن دوسری طرف جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں اور وہی اخلاقیات سے جڑی چیزیں ہیں، وہ پلڑا اگر خالی ہے، نعوذ باللہ، اللہ معاف کرے ایسا نہ ہو، تو پھر وہ عبادات کا پلڑا کتنا ہی بھرا ہوا وہ بیکار چلا جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہمارا دین ایک بیلنسڈ لائف ہمیں سکھاتا ہے، جس میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو ساتھ ساتھ لے کر چلتا ہے۔ حقوق اللہ میں ساری عبادات ہیں، تو حقوق العباد میں ساری اخلاقیات اور معاملات ہیں، اور انہی اخلاقیات اور معاملات کی اصلاح عبادات کی اصل روح اور مغز ہے۔ اور پھر اعلیٰ ترین، عرفہ ترین عبادت، تمام عبادات کا مجموعہ حج، وہ بترجہ اتم یہ چیزیں انسان کے اندر پیدا کرتا ہے۔ اس پہ مزید باتیں کرتے ہیں، ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد پھر حاضر ہوں گے، ہمارے ساتھ رہیے۔ جی ناظرین، وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت پہ حاضر ہیں، اور آج کا ہمارا موضوع حج کی مشقتیں اور حجاج کرام کے رویے، اس پر ہمارے دونوں اسکالرز رہنمائی فرما رہے ہیں، اور وہ خوش نصیب جو حج بیت اللہ کی سعادت حاصل کر کے واپس آئے ہیں، ابھی آ رہے ہیں، آئیں گے ابھی، ان سب کے لیے ایک پیغام ہی ہے جو ہم دے سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک خاص فضل کیا، ان کو بلایا وہاں اپنے گھر پہ، تو چاہیے تو یہ کہ جاتے ہوئے یہ ٹریننگ حاصل کر کے جائیں، جس کا ہمارے یہاں عموماً رواج نہیں ہے۔ ہم نے اکثر پروگراموں میں اس کا تذکرہ بھی کیا ہے کہ ہمارے جو ٹرینرز حضرات ہوتے ہیں ان میں سے بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو دینی علوم سے واقف ہی نہیں ہوتے، وہ روا روی میں بس ٹرینر بن جاتے ہیں، اور ٹرینر پھر ماسٹر ٹرینر بن جاتے ہیں، لیکن ان کو یعنی حج کے مسائل یقین جانے ان میں سے اکثر کو اس کا پتہ نہیں ہوتا۔ ہم مختلف ورکشاپس وغیرہ میں جانے کا اتفاق ہوتا ہے، سننے کا اتفاق ہوتا ہے۔ تو ابھی پچھلے دنوں بھی ایک دوست حج پر گیا تو وہ بلا رہے تھے کہ وہ جو ٹرینر آئے ہوئے تھے فلاں صاحب جو تھے، وہ ایک ادارے میں اہلکار تھے، کوئی دینی پس منظر نہیں تھا، ٹھیک ہے،
وہ کہتے جی میں تو بڑا فیمس ٹرینر ہوں یہاں کا. تو میں نے کہا اس سے کوئی مسائل پوچھ لیں گے پھر تو وہ ان کو نہیں پتہ ہوتا. پھر جو بتانے والے ہمارے مفتیان بھی ہوتے ہیں بعض کا دیکھنا ہوتا ہے, وہ حج کی فضیلتیں, حج کے فیوز و برکات, حاجی کی فضیلتیں زیادہ, حج سے بھی زیادہ حاجی کی فضیلتیں جو ہیں اس کا مقام جو ہے وہ تو بیان کرتے ہیں. ٹھیک ہے بتانا چاہیے وہ, لیکن وہ اتنا زیادہ بیان کر دیتے ہیں کہ حاجی سمجھتا ہے کہ اب میری جیسی کوئی مخلوق نہیں ہے, اور وہ ان اخلاقیات کا درس نہیں دیتے اس کو. حتیٰ کہ سعودی حکومت کے جو قوانین ہیں ان کا احترام بھی ان کو نہیں بتاتے کہ وہ کرنا بھی عبادت کا حصہ ہے, بلکہ اس کے بارے میں تو وہ کہتے ہیں اگر وائلیٹ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں, اس لیے کہ آپ حج کرنے جا رہے ہیں, وہ کون ہوتے ہیں روکنے والے. تو یہ چیزیں ترنوی صاحب جو اخلاقیات کے اندر پھر ایک نقص پیدا کرتی ہیں, اور حجاج کرام جو واپس تشریف لا رہے ہیں ان کے لیے کیونکہ ہم ایک پیغام ہی دے سکتے ہیں کہ چاہیے تو تھا کہ وہاں بھی اس کا اظہار کرتے. اسی لیے پھر لوگ وہاں سے وہ ویڈیو بنا کر کے بھیجتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آتی ہیں, اور شرمناک کام ہوتا ہے نا جی کہ لوگ اس میں کمنٹس کرتے ہیں. پھر خاص طور پہ وہ لوگ جو دین سے بیزار ہیں اور جو حج جیسی اہم عبادت کو اور قربانی جیسی اہم عبادت کو نعوذ باللہ تنقید کا نشانہ بناتے ہیں, ان جیسے لوگوں کو مواقع ملتے ہیں. تو وہ چاہیے کہ ایسا نہ ہو, ایسے ہی اس عبادت کی حفاظت کریں, ان کے دروازے خود بند کریں, ان کی زبانوں کو خود اپنے اعمال سے لگام دیں, صرف کہنے سے نہیں ہوگا. تو اصل میں تو جو رویے یہاں ہوتے ہیں, یہاں چونکہ میرا رویہ جلد بازی کا ہے, یہاں چونکہ میرا رویہ دوسروں کو کونی مار کے آگے نکلنے کا ہے, ٹھیک ہے نا, تو وہاں بھی وہی ہوگا. اصل بات یہی ہے, وہاں دیکھتے نہیں کہ جناب یہ حاجی ہے اور یہ بھی اللہ کے گھر کا اللہ کا مہمان ہے یہ, اور میں اس کی بھی حرمتی نہیں, اللہ کے گھر کی بھی حرمتی کر رہا ہوں. بالکل ایسے ہی. اور جس کا یہ مہمان ہے نعوذ باللہ, میں لفظ نہیں کہہ سکتا, میں اس کی بھی حرمتی کر رہا ہوں کہ میرے جیسا مہمان ہے یہ بھی اللہ. تو اس سے آگے بڑھنا, گاڑی کا معاملہ ہو, کھانے کا معاملہ ہو. میں پچھلے دنوں ایک وہ دیکھ رہا تھا ویڈیو, اتنی شرم آ رہی تھی اس وجہ کہ وہ جناب وہ گاڑی کا مسئلہ ہے, نہ معذوروں کو دیکھتے ہیں نہ خواتین کو دیکھتے ہیں, دھکا دیا گاڑی پہ چڑھ گئے, ٹھیک ہے نا جی. کھانے کا مسئلہ ہے, دھکا دیا آگے ہو گیا. تو یہ جو رویے ہیں یہ خدا نخواستہ اگر وہاں کمی رہ بھی گئی ہے پھر وہی بات ہے. حجاج کرام یہاں کیسے اپنی اصلاح کریں؟ بنیادی طور پہ تو جو آپ نے بات کی میں اس کو سب سے پہلے سیکنڈ کروں گا کہ یہ جتنے بھی رویے ہیں یہ ہمارے اندر پہلے سے موجود ہیں جی. ان کا اظہار جا کے جو ہے نا وہ حرم میں ہو رہا ہوتا ہے جی. جیسے آپ نے کہا جلد بازی, تو اوور آل ہمارے اندر یہ ہے قطار نہ بنانا کسی چیز کے لیے, یہ اوور آل ہمارے اندر ایک چیز موجود ہے. جبکہ اگر یہی چیزیں انسان کرنا شروع کر دے اور اس کو ایسے ہی سمجھ لے کہ میں نے اس حج کی عبادات میں ایز اے ٹریننگ ان چیزوں کو اڈاپٹ کرنا ہے. جی. جیسے طواف کے دوران جو ہے بہت زیادہ رش ہے, طواف زیارہ میں بنیادی طور پر بہت زیادہ رش ہوتا ہے. جی. تو کبھی کبھی تو جو چلنا جو ہے بڑے آرام کے قدموں کے ساتھ چلنا بھی مشکل ہو جاتا ہے, رینگنے والی سچویشن جو ہے وہ بن جاتی ہے جی. جی. حرم کے اندر. جی. حتیٰ کہ سعودی حکومت جو ہے وہ اس کے لیے جو مینجمنٹ ہے کافی اچھی کر رہی ہوتی ہے, لیکن اس کے باوجود رش اتنا بن جاتا ہے جی. کہ رینگنے کی صورتحال. یہ دیکھتے ہیں نا جی ٹی وی پہ جی مناظر کا. جی بالکل ایسے. جی. تو اب اس میں اب آپ دیکھ بھی رہے ہیں کہ آگے نکلنا ناممکن ہے, جی. پھر بھی آپ لوگوں کو دھکا دے کے آگے نکل کے کوہنیاں مار کے آگے نکل, تو بنیادی طور پر آپ عبادت نہیں کر رہے, جی. جی. یہ آپ لوگوں کی حق تلفی کر رہے ہیں, جی. ان کو جو ہے وہ ایذا پہنچا رہے ہیں. جی. جی. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے بوسہ لینا ہے یا رمی ہے جمرات کی, اس میں لائن میں جا کے آپ رمی کریں گے تو آپ کے لیے آسانی ہے. اگر آپ وہاں جمگٹا بنا لیں گے, ایک دوسرے کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش کریں گے, تو وہی آپ کے لیے جو ہے وہ مصیبت بن جائے گی. جی. تو بنیادی طور پر جتنی بھی عبادات ہیں وہ انسانی اخلاقیات کو تربیت کے سانچے میں ڈھال کر ایک بہترین شکل جو ہے وہ ہمارے سامنے لانا چاہتی ہیں. جی صاحب وہ وہاں ایک منظر جب آدمی آتا ہے واپس آیا ہوگا وہاں سے, تو اس کے ذہن میں وہ سارا نقشہ آتا ہوگا. جی. جی. میرا سوال یہ ہے کہ وہ اگر اپنا جائزہ لے بیٹھ کر ایک آئینہ سامنے اس کے, وہ کہے میں نے فلاں کو فلاں جگہ دھکا دے دیا تھا, میں نے فلاں کو فلاں جگہ جو ہے نا وہ بس پہ نہیں چڑھنے دیا تھا, فلاں سے میں نے کھانا پہلے اٹھا لیا تھا,
ٹھیک ہے نا جی. تو اب وہ اپنا جائزہ لے کر چاہے کہ میں اپنی اصلاح کر لوں, کیا فارمولہ اس کے لیے؟ اس کے لیے تو بہترین فارمولہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو استغفار ہے جو اسے کرنا ہے جی. اور وہ تو ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا جی. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا. جی. دوسری بات یہ ہے کہ اسے عملی طور پر اپنے رویے کو بدلنا ہے. جی. جیسے ہم اگر سڑک پر جا رہے ہیں تو اب میں ڈرائیو کر رہا ہوں, اس میں اشارے پہ رکنا ہے, اس کے اندر لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ میرا بیہیویئر, اس کے اندر اگر وہ وہاں پر کوئی کمی کوتاہی اس سے رہ گئی ہے اور وہ اس کو احساس ہو, تو اپنے اگر رویے میں اب وہ اس طرح کی تبدیلیاں لے کر آئے تو یہ یقیناً اس کی عبادات کی قبولیت کی طرف جو ہے وہ سٹیپنگ ہوگی. جی. اور یہ بہترین عمل ہوگا اس کا, اور اس کا اثر ہوگا کہ اگر وہ اپنی زندگی کے اندر اس طرح کی چھوٹی چھوٹی چیزیں جسے ہم ویسے چھوٹی سمجھتے ہیں, یہ ہے چھوٹی نہیں ہے, جی. اگر ان کو جو ہے وہ اپنی زندگی کے اندر شامل کرے کہ جو وہاں پر اس سے کمی کوتاہی رہ گئی اسے اپنی کردار کا حصہ بنائے, کسی کی حق تلفی نہ کرے, کسی کے ساتھ بدتمیزی سے بات نہ کرے, برے الفاظ نہ استعمال کرے, جی. تو یقیناً یہ اس کی زندگی کا جو ہے وہ ایک ٹرننگ پوائنٹ بن جائے گا. جی. اصل میں بات وہی ہے کہ مزاج میں چیزیں شامل ہوتی جی. جی میں مطلب سادہ ترین آپ کو بتاتا ہوں, میں پروگرام کے لیے آ رہا تھا, بس سے اترنے لگا تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے بائیں سائڈ پہ جو آدمی یہ معذور ہے, تو میں رک گیا احتراماً کہ یہ پہلے اتر جائے وہ جو, اور واقعی تن معذور تھا. میں نے تو اس کو رستہ دیا, پیچھے کچے خاصے بارش آدمی تو انہوں نے سمجھا اچھا موقع ہے, وہ چٹاک سے درمیان سے نکلے, مجھے ہنسی آئی بڑی. میں نے کہا دیکھیں کہ یعنی مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑا, لیکن انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ ایک کو موقع ملا تو میں بھی راستہ مل گیا, تو اب اس سے فائدہ اٹھائیں. رویوں کو چینج کرنا ہے. ڈاکٹر ظہیر صاحب, حج جیسی جو اہم عبادت ہے, ویسے تو نماز, روزہ, زکوٰۃ جتنی بھی عبادات ہیں وہ اتحاد امت کی طرف لے کر کے جاتی ہیں, لیکن حج جیسی اہم ترین عبادت اتحاد امت کا ایک درس دیتی ہے. بالکل. کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, اسلام کی جتنی بھی عبادات اس وقت ہمارے موجود ہیں ان سب کے اندر ہم آہنگی اور اتحاد اور یگانگت یہ چیز ہمیں نظر آتی ہے. آپ نماز سے شروع کر رہے ہیں, اور نماز کے اندر اللہ رب العزت کا حکم یہ ہے کہ ورکعوا مع الراکعین. اکیلی نماز کو کبھی بھی اس کو انکریج نہیں کیا گیا, ہمیشہ باجماعت نماز کو ہی اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے, اور بلکہ اکیلے پڑھنے کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے. تو دراصل مقصود یہ ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ایک بندے کا رابطہ رہے, نمازیوں کا اپنے سوشل ایک نیٹ ورک رہے. اور حدیث مبارکہ میں بھی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو آدمی اکیلے نماز پڑھتا ہے اس سے وہ بندہ جو باجماعت نماز پڑھتا ہے 27 گنا زیادہ اجر کماتا ہے. تو نماز سے شروع کریں, پھر آپ اس میں دیکھ لیں, روزے کے اندر دیکھ لیں کہ روزے کی جب ترغیب آپ علیہ الصلوۃ والسلام استقبال رمضان کا خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں, تو اس میں آپ اس مہینے کو شہر الصبر اور شہر المواسات فرما رہے ہیں کہ یہ غم گساری کا مہینہ ہے, یہ صبر کا مہینہ ہے. مقصد کیا ہے کہ جب آپ صبر کریں گے, آپ دوسرے کی غم گساری کریں گے, تو آپس میں ایک یونٹی پیدا ہوگی, ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد اور وحدت پیدا ہوگی. پھر قرآن کریم آپ کو بتا رہا ہے کہ انما المؤمنون اخوۃ, مسلمان جو ہیں وہ بھائی بھائی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ جس وقت آپ حج پہ گئے ہیں, فار ایگزامپل جب ذرا بات اب چل رہی ہے, تو اس میں اگر ہم حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری خطبے کی طرف نظر دوڑائیں تو اس میں تو بڑا واضح ارشاد ہے کہ لا فضل لعربی علی العجمی ولا لعجمی علی العربی اور الا بالتقوی. کسی اجمی کو, کسی عربی پر, کسی گورے کو, کسی کالے پر, کسی کالے کو, کسی گورے پر, کسی پر کوئی فضیلت نہیں ہے, بلکہ اللہ کے ہاں فضیلت کا معیار ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تقوی ہی معیار ہیں. تو دراصل مقصود یہ ہے کہ, اور حج کی عبادت میں تو خاص طور پر کہ پوری دنیا سے, پورے عالم سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں, مختلف رنگ و نسل کے ہوتے ہیں, مختلف زبانیں بولنے والے ہوتے ہیں, مختلف کلچر کے ہوتے ہیں, مختلف ثقافتوں کے نمائندے ہوتے ہیں, اور مختلف مزاج کے لوگ ہوتے ہیں. اور اس میں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ جس وقت آپ کے مزاج کے خلاف چیز ہو رہی ہو, اصل صبر وہاں ہوتا ہے. ایک آدمی بالکل پرسکون حالت میں بیٹھا ہوا ہے, اسی کمرے میں بیٹھا ہوا ہے گرمیوں کے موسم میں, اس نے کیا صبر کرنا ہے؟ صبر تو یہ ہے کہ رویہ ایسا سامنے آئے جو مزاج کو موافقت نہ کرتا ہو, مزاج کے خلاف چیز سامنے آئے, اس پہ جب انسان صبر کرے گا اور پھر ایک بڑے اجتماع میں جب دیکھے گا, اس چیز کو ایکسرسائز کرے گا. یہاں پر ہوتا ہے تو چند لوگوں کے ساتھ اس کے سامنے اس کا تعامل ہوتا ہے,
اور بڑے سے بڑا اجتماع بھی ہم عید کا کر لیتے ہیں, نماز جمعہ کا کر لیتے ہیں, اور وہاں جب آپ لاکھوں کے اجتماع میں ہوتے ہیں اور پھر کو جیسے ڈاکٹر صاحب فرما رہے ہیں کہ مزدلفہ کے اندر جو کیفیت ہوتی ہے تو اس میں پھر اس طرح کے لوگوں کے ساتھ جب آپ انٹریکشن کرنا ہوتا ہے تو اس وقت آپ صبر کرتے ہیں, برداشت کرتے ہیں, تو اس سے ایک وحدت سامنے آتی ہے, ایک یونٹی سامنے آتی ہے کہ یہاں پر کیا مقصد ہے, کہ کس وجہ سے یہ برداشت کر رہا ہے, دوسرے کی خلاف طبیعت بات کو بھی برداشت کر رہا ہے, کس لیے, خالصا لوجہ اللہ, اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہے. تو تمام عبادات کے اوپر اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو ان کے اندر یہ بات, یہ پہلو ہمیں بڑا واضح نظر آتا ہے اگر ہم غور کریں کہ اس کے اندر اجتماعیت ہے. نماز کے بارے میں جیسے میں نے آیت پڑھی, علامہ نے بھی فرمایا تھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز, بندہ رہا نہ کو بندہ نواز. یعنی عبادت کے اندر جب نماز کے اندر ہم آتے ہیں جماعت میں تو اسی صف کے اندر صدر پاکستان بھی کھڑا ہوگا, تو اسی صف کے اندر آپ کو اسی دفتر کا نائب قاصد بھی کھڑا ہوگا. تو یہاں پر اجتماعیت ہی ہے, یونٹی ہی ہے, اتحاد ہے, وحدت ہے. دراصل مقصود ان عبادات سے جہاں اور کئی مقاصد ہیں ان میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد و یگانگت کے ساتھ, محبت کے ساتھ اور یونٹی کے ساتھ رہنے کا انسان کے اندر طبیعت اور اس کا مزاج پیدا ہو جائے. جی ڈاکٹر صاحب, وہ آپ نے صدر صاحب کی مثال دی, جو کہ صدر اس میں جمعہ پڑھاتے رہے نا, تو وہاں نے دیکھا کہ صدر صاحب ایک ہی صاحب میں کھڑے ہوتے تھے. جی بالکل, میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا, نام میں نے نہیں لیا, آپ نے وضاحت کر دی. آئی وٹنس ہے. ابھی آپ نے تذکرہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے خطبہ حجۃ الوداع, تو جہاں بہت سی تعلیمات آپ نے ارشاد فرمائیں, جو اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ فنڈامنٹل رائٹس کا ایک چارٹر ہے, اور آج تک سارے بنیادی انسانی حقوق اسی سے جنرل پوری دنیا کے سامنے. ایسے ہی اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی انسانی جان کی حرمت بیان فرمائی. یقین جانیے کہ وہ ایک کسی نے عرفات کی تصویر لے کر کے اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث اس کے ساتھ کوٹ کر کے بھیجی ہے, جس میں آپ نے کہا کہ تم بہت زیادہ ہوں گے لیکن خس و خاشاک کی طرح ہوں گے. تو کاش اس سے آدھا اجتماع مظلوموں کے خون کے تحفظ کے لیے اکٹھا ہو جاتا, ان یتیموں کے جن کو بے گناہ بلا وجہ یتیم کر دیا گیا, یا ان والدین کے جن کے بچوں کو دنیا میں سانس ہی نہیں دیا گیا, وہ غزہ کے ہوں, فلسطین کے ہوں, کشمیر کے ہوں, کہ مسلمانوں کی جان کی حرمت کے لیے وہ اس طرح کا اجتماع اکٹھا ہو گیا, تو کتنی بڑی بات ہے. بالکل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس خطبہ حجۃ الوداع کا ایک عملی نمونہ سامنے آ جائے. ڈاکٹر صاحب کیا فرماتے ہیں آپ اس حوالے سے کہ یہ اجتماعات یعنی ایک پیغام دیتے ہیں نا لوگوں کو, یعنی حج کا ہم کہتے ہیں کہ جو اجتماع ہے بین الاقوامی اجتماع ہے, یہ شوکت اسلام کا اجتماع ہے. جی بالکل ایسے, ٹھیک ہے نا جی, لیکن اس شوکت اسلام میں اسلام کا روب اور دبدبہ بھی تو ہونا چاہیے کہ نہیں؟ بالکل ٹھیک بات ہے. کیا فرماتے ہیں؟ اور پھر یہ کہ یہ جو مختلف ثقافتوں کا اجتماع تھا, اس نے کیا پیغام دیا؟ بہت خوبصورت بات ہے. اصل تو اجتماع کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی جو پاور ہے, اپنی طاقت ہے, اس کو اجتماعیت کی شکل میں پوری دنیا کے سامنے پیش کریں. جی. اور اگر ہم طواف کی عبادات کو دیکھیں تو اس میں رمل کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی یہی ہے. جی. مطلب ہے کہ 3 چکر جو ہے وہ رمل, جیسے پہلوان اکھاڑے میں اپنی سینے کو جو ہے وہ چوڑا کر کے جو ہے وہ جاتا ہے, اس طرح جو ہے وہ رمل کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کا اصل جو پرپس تھا وہ بھی یہ تھا کہ قریش مکہ اور دوسرے عرب قبائل کے اوپر ایک دھاگ بٹھائی جائے کہ مسلمان جو ہیں وہ اب قوت کے اندر ہیں. تو اب جو پہلے والی سچویشن ہے, جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجرت سے پہلے والی سچویشن تھی, وہ اب بالکل یکسر بدل چکی ہے. تو اس لیے جو اصل ہے وہ تو یہی ہے کہ ہم اپنے اجتماعات میں, اس اجتماعیت میں اس عنصر کو اس حد تک شامل کریں کہ مسلمان کا خون جو ہے وہ اتنا ارزاں نہیں ہے کہ اسے جیسے جب چاہے جہاں بہا دیا جائے. اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث بڑی اس کے بارے میں مشہور بھی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ ایک جسم کی مانند ہیں, اور اگر اس کی ایک عضو کے اندر جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے اس سے سارا جسم جو ہے وہ بے چین ہوتا ہے. تو بنیاد تو یہ ہے. جہاں تک مختلف ثقافتوں کا تعلق ہے تو یہ بالکل ٹھیک ہے کہ پوری دنیا سے مختلف لوگ اکٹھے ہو رہے ہیں
اور وہ ایک اجتماعیت کا مظہر جو ہے وہ پیش کر رہے ہیں، اور جو خطبہ حج ہے وہ بھی ہمیں اسی بات کی طرف جو ہے وہ لے کر جا رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس بات کو بار بار یا ہر خطبہ حج کے اندر یہ بات ریپیٹ کی جا رہی ہوتی ہے کہ ایک تو ہم نے اپنی اجتماعیت کو اور زیادہ بہتر بنانا ہے، جی چونکہ اسلام جو ہے وہ انسانوں کو رنگ، نسل، قومیت، علاقائیت سے آگے نکل کر ملت کے کانسیپٹ کے اندر لے کر چل رہا ہے، جی اور جس دن ہم اس کانسیپٹ میں دوبارہ واپس آ گئے صحیح طریقے سے، تو پھر جو آپ نے کہا وہ یقیناً آدھا نہیں، آدھے سے بھی کم 1/3 بھی اگر اجتماعیت والی شکل ہوئی جی تو ہم بہترین اپنا مظاہرہ جو ہے وہ دنیا کے اندر کرنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ جو مختلف ثقافتیں جمع ہوئیں، انہوں نے جو ہے وہ اپنا ایک مظہر دیا کہ ساروں نے اپنے اپنے لباس علاقائی ختم کر کے صرف 2 چادروں والا لباس پہنا، ساروں نے جو ہے وہ اپنی ہر طرح کی چیزیں چھوڑ کر صرف ایک ہی امام کے اشارے پر اپنی عبادات کو جو ہے وہ حج کی مکمل کیا۔ تو یہ بنیادی طور پر سرنڈر کرنے کی جو ہے وہ ایک کیفیت ہے جی کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے مسلمان سرنڈر کرتا ہے اور اپنی عبودیت کو، عبد ہونے کو ثابت کرتا ہے۔ جی تو یہ اس کی اجتماعیت کا بہترین مظہر جو ہے وہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ جی بہت اچھا جی۔ ڈاکٹر صاحب بات ہو رہی رویوں کی، یعنی سماجی رویے جو ہے نا یہ اگر درست ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ پھر بہت سارے معاملات حل ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں امن و امان کی صورتحال ہو، دوسروں کی حق تلفی کا معاملہ ہو، یہ زمینوں پر قبضوں کا معاملہ ہو، مارکیٹوں کے اندر جھوٹ اور فریب اور ناپ تول میں کمی کا معاملہ ہو، ملاوٹ والی چیزوں کا معاملہ ہو، یہ ساری کی سارے سماجی رویے جو ہے نا، اور عبادات اسی کے لیے جیسے آپ نے اشارہ بھی کیا۔ تو اب پھر میں وہی بات کہوں گا کہ یعنی حج اور حاجی صاحب بدنام ہوتے ہیں اس لیے کہ ڈنڈی لگانے سے باز نہیں آتے، ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے، حق تلفی سے باز نہیں آتے۔ تو یہ ساری کی ساری عبادات کیسے ہمارے سماجی رویوں کو، یعنی کوئی فارمولہ بتائیں نا کہ عملی اقدامات کیا ہوں اس کے لیے؟ دیکھیں جی، فارمولہ بڑا واضح ہے، مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے، جس میں حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام انسانی شکل میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے اور کئی سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا، مل احسان، احسان کیا ہے؟ جی اس کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ جی احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ جی اگر یہ کیفیت نہ لا سکو تو کم از کم درجہ یہ ہے کہ فإنہ یراک، وہ آپ کو دیکھ رہا ہے۔ جی اب اس چیز کو اگر ہم پیش نظر رکھیں کہ ہم ہر وقت اللہ کی نگاہ میں ہیں، جی جی اللہ رب العزت ہمیں ہر حال میں دیکھ رہا ہے۔ میاں صاحب، ہم روڈ پہ جا رہے ہیں اور دیوار پہ لکھا ہوا ہو کہ کیمرے کی آنکھ آپ کو دیکھ رہی ہے تو ہم محتاط ہو جاتے ہیں۔ جی ہم جب سے اسلام آباد میں کیمرے لگے ہیں، ہم ڈرائیونگ میں بڑے محتاط ہو گئے ہیں۔ جب تک مینول کنٹرول تھا تو لوگ نکل جاتے تھے۔ جی جی جس وقت انسان کو ایک کیمرے سے، جس کی بیٹری کا پتہ نہیں ہے وہ چارج ہے بھی کہ نہیں، چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا، صرف لگا ہوا ہے، تو اس کے ڈر سے ہم رکے ہوئے ہیں اور محتاط ہیں۔ اللہ اس ذات کے یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، جو سینوں کے بھیدوں کو بھی جانتا ہے، آنکھوں کی خیانت سے بھی آگاہ ہے، جب وہ ذات آپ کو دیکھ رہی ہے یا مجھے دیکھ رہی ہے، جب یہ تصور دل و دماغ میں ہوگا تو انسان کبھی برائی کرے گا نہیں، اور وہ یہ نہیں سمجھے گا کہ اب میں نماز میں ہوں تو اللہ کے سامنے ہوں، بلکہ وہ ہر حال میں یہ سمجھے گا کہ میں اللہ کے سامنے ہوں۔ یہ مراقبت کا جو تصور ہے، ہر وقت اس بات کو ذہن میں رکھنا ہے کہ مجھے کوئی دیکھ رہا ہے۔ حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی یہ بات ان کی طرف بھی منسوب ہے اور حضرت لقمان کی طرف بھی منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا اپنے بیٹے کو یا اپنے کسی عزیز کو کہ اگر تو نے گناہ کرنا ہے تو ایسی جگہ تلاش کر جہاں خدا نہ ہو۔ تو بیسیکلی مقصود یہ تھا کہ ہر جگہ اللہ کی ذات آپ کو دیکھ رہی ہے۔ انسان نماز میں تو صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتا، حج میں تو صرف اللہ کے سامنے نہیں ہوتا، وہ تو سورہ ہود کی 3-4 آیت کا شان نزول دیکھیں تو اس میں انسان کو پتہ چلتا ہے کہ ہر حال میں انسان اللہ کے سامنے اور اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ ایک تو سب سے پہلی چیز اپنے اندر یہ ڈیولپ کرنی ہے کہ ہم ہر حال میں اللہ کے سامنے ہیں، صرف عبادت کے وقت نہیں، عبادت کے بعد بھی۔ پھر یہ ہے کہ جس طرح ہم نماز کے لیے بات کی ہے، 2-3 دفعہ یہ آیت کوٹ کر چکا ہوں، پھر ایک دفعہ کوٹ کرتا ہوں کہ نماز برائی سے روکتی ہے۔ نماز کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ نماز تکبیر تحریمہ ہوگی تو انسان برائی سے رک جائے گا۔ دراصل نماز پڑھ کے جب بندہ گھر آئے گا، دفتر آئے گا، دکان پہ جائے گا یا کسی بھی کام میں ہوگا،
تو اس کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ ابھی میں ظہر پڑھ کے آیا ہوں, ابھی میں نے دوبارہ عصر کے لیے جانا ہے. تو جس ذات کے سامنے کھڑے ہو کر میں کہہ کے آیا ہوں ایاک نعبد و ایاک نستعین, جس کے سامنے میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں نخلع و نترک من یفجرک, اس کے ساتھ وعدے کرتا ہوں ہاتھ باندھ کے باوضو حالت میں, تو اب دوبارہ کس منہ سے اس کے سامنے جاؤں گا اگر اس کی نافرمانی کر کے جاؤں گا؟ تو اس طرح سے یہ تصور ذہن میں رہے. پھر تیسری بات یہ ہے کہ دین کا جو کامل مفہوم ہے وہ ذہن میں آئے, یہ چھاٹ کٹ کس اپنے آپ کو بچائے. ہم نے یہ دیکھے نا سورہ بقرہ کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس البر ان تولوا وجوہکم الی آخر الآیات, لمبی آیت ہے کہ نیکی یہ نہیں ہے کہ تم یہ سمجھو کہ چند ایک اعمال مختص کر لو کہ یہ نیکی ہے, بلکہ نیکی کا مفہوم ولکن البر من آمن سے لے کر اللہ رب العزت متقون تک کوئی 16-17 چیزیں گنواتے ہیں, ان سب کے مجموعے کا نام نیکی ہے. ہم نے شارٹ کٹ ڈھونڈے ہوئے ہیں کہ جی یہ کام کر لیا بس, وہ جیسے آپ نے بتایا کچھ لوگ فضائل ایسے سناتے ہیں کہ بندہ ایک فضیلت سن لے اور اس کے بعد پھر مجھ سے کئی دفعہ ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ جی یہ 80 دفعہ درود شریف پڑھ لیا تو پھر 80 سال کے گناہ معاف ہے, اس کا مطلب ہے ہم اب 79 سال اور 364 دن عیاشی کریں؟ اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہوتا. جیسے وہ پچھلے پروگرام میں ڈاکٹر صاحب نے ایک مثال بڑی اچھی دی تھی کہ بندہ کہے کہ میرے پاس پائیوڈین اور پٹی ہے تو میں اپنے آپ کو زخم لگا لوں اپنے آپ کو, یہ ہرگز نہیں ہے. دین کا کامل مفہوم ہے. اور پھر حفظ مراتب ہے. آخری چیز میں عرض کر رہا ہوں کہ جو عمل کی حیثیت ہے نا اس کو وہاں پر رکھا جائے, جو فرض ہے اس کو فرض رکھا جائے, جو سنت ہے اس کو سنت, جو واجب ہے واجب, جو مستحب ہے وہ مستحب. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی وہ میں آ رہا تھا رات کو فرض سے تو میں لیٹ ہو گیا لیکن تراویح میں پہنچ گیا. اللہ کے بندے فرض تو فرض تھا, تراویح تو نفل عبادت ہے, اس درجے کی فرض تو نہیں ہے. آپ علیہ السلام کی سنت ضرور ہے لیکن اس درجے کا تو نہیں ہے. تو دین کا صحیح فہم ہو انسان کے اندر, اعمال کا درجہ بندی اس کے ذہن میں ہو, اور سب سے بڑھ کر اس کے ذہن میں دل و دماغ میں مراقبت کا تصور ہو کہ اللہ کا خوف اور رخصان. جی بہت صحیح. جی ترنجی صاحب آخری سوال, وقت چونکہ ختم ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب نے جو بھی بات کی کہ ساری چیزوں کو اگر چھوڑ دے بندہ اور اللہ کا تصور ذہن سے نکل جائے, تو حجاج کرام کی چونکہ بات ہو رہی ہے, اللہ کا گھر چھوڑا ہے, اللہ کے گھر کے ساتھ جڑا ہوا جو رب کا تصور تھا وہ بھی وہاں چھوڑا ہے, اور ایک حج کا لقب ساتھ لے کر کے آ گئے. تو اعمال جو مناسک کیے تھے, جو رویے چینج کیے تھے وہاں چھوڑا ہے. اب کیسے پتہ چلے یہاں کر کے حج جو تھا وہ واقعتاً اندر سمو گیا ہے؟ یعنی جیسے اللہ کا خوف وہاں تھا ویسے یہاں ہے, یہ اللہ کے گھر سے محبت وہاں تھی ویسے یہاں ہے, اللہ کی مخلوق سے جیسے محبت وہاں تھی ویسے یہاں ہے. تو گویا کہ حج وہاں مناسک کر کے چھوڑ نہیں آئے بلکہ حج کو ساتھ لے, اور حج اس کے اندر داخل ہو چکا ہے. بہت اچھی بات ہے جی. اصل تو ہر عبادت کے حوالے سے علماء نے یہی بات ذکر کی ہے کہ اگر آپ عبادت کرنے کے بعد دوبارہ نیکی کی طرف راغب ہو رہے ہیں تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ آپ کی قبولیت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی. تو جب آپ حج کر کے آ گئے ہیں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کہ جیسے انسان کو اس کی ماں نے ابھی جنا ہے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاک صاف ہو کر آ گیا. جب انسان پاک صاف ہو گیا ہے, اس کا تزکیہ ہو گیا ہے, اب اس کے پاس نیکیاں کرنے کی, اچھائی کی طرف جانے کے زیادہ اپرچونٹیز ہیں اس کے مقابلے میں کہ وہ اپنے آپ کو برائی کی طرف لے کر جائے, کیونکہ ایک ماحول سے نکلا ہے, تربیت سے گزر کر آیا ہے. تو اس اعتبار سے اس کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی زندگی کو سنوارنے کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے وہاں رک کر اس نے معافی مانگی, حاجات و مناجات پیش کی, اب اس کی عملی صورتیں پیش کرنا شروع کر دے. مطلب حج کی وجہ سے جو اس نے اخلاق, عبادات, خشوع و خضوع, جو لوگوں کے ساتھ معاملات کیے, وہ اب سارے کے سارے اس کو چلتے پھرتے نظر آنے چاہیے. مطلب کسی کو یہ کہنا نہیں پڑے کہ جی یہ فلاں ہے, اس کا عمل بتا رہا ہو کہ یہ حج کر کے آیا ہے, اور اس حج نے یہ اثر ڈالا ہے کہ پہلی زندگی میں یہ انسان یہ کر رہا تھا, اب اس کے بالکل برعکس اس نے اپنے آپ کو ایک صحیح, متوازن اور اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق گزرنے والی جو ہے زندگی کو گزارنا شروع کر دیا. جی بہت اچھا. جی ناظرین, پروگرام کا وقت ہمارے ختم ہوا چاہتا ہے. میں شکر گزار ہوں اپنے دونوں فاضل مہمانوں کا, پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد ظہیر صاحب, پروفیسر ڈاکٹر سید شاہد ترمذی صاحب کا تشریف لائے, اور آج کے موضوع کی مناسبت سے بہت ہی سیر حاصل گفتگو ہوئی ہے, قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی کی. ایک بار پھر ہماری دعا ہے ان تمام بہن بھائیوں کے لیے جو حج بیت اللہ کی سعادت سے بہرامند ہوئے, اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے, حج مبرور بنائے. ان کے تمام صحیح جو جتنے بھی انہوں نے وہاں پہ عبادات کی ہیں, دعا مناجات کی ہیں, اللہ ان سب کو قبول فرمائے.
یقیناً انہوں نے وطن عزیز پاکستان کے حق میں بھی دعائیں کی ہوں گی، امت کے حق میں دعائیں کی ہوں گی، اللہ تعالیٰ قبولیت کا درجہ دے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے، جیسے ابھی شاہد رمضی صاحب نے کہا ہے، کہ اب وہ چلتی پھرتی ایک ایسی تصویر نظر آنی چاہیے کہ جس کے اندر ایک واضح تبدیلی آ چکی ہے۔ اگر پہلے بھی اعمال ایسے ہی تھے، اچھے تھے، یعنی 5 وقت کی نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھا، احسان کا رویہ سب سے بڑا، یعنی تمام عبادات کا اگر اور معاملات کا خلاصہ احسان کا رویہ تھا، تو اب اس میں مزید نکھار آ جانا چاہیے۔ اور اگر خدا نخواستہ پہلے کوئی کمی تھی، جھول تھا، تو اب نمازوں کے اندر، تلاوت کے اندر، ذکر اذکار کے اندر، صدقہ خیرات کے اندر، رشتہ داروں سے میل جول کے اندر، ہمسایوں کے ساتھ تعلقات کے اندر، اپنے کاروبار کے اندر ایک نکھار نظر آنا چاہیے۔ پھر پتہ چلے کہ حج واقعتاً ہمارے اندر سمو گیا ہے، اور وہاں جو کچھ ہم رب سے وعدے کر کے آئے ہیں ان کو پورے کرنا کا یہی وقت ہے جو زندگی باقی ہے۔ اللہ ہم سب کامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے گھر کی زیارت نصیب فرمائے، حج عمرہ کی ساتھ نصیب فرمائے، اور جو جیسے بھی ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ہماری طرح لوگ تڑپ رہے ہیں وہاں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائے، راہیں کھولے اپنے گھر آنے کی۔ اللہ وطن عزیز پاکستان کامی و ناصر ہو، اس کے محافظوں کامی و ناصر ہو، امت مسلمہ کامی و ناصر ہو۔ میں اسنا اللہ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔